अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच फिक्र के नए ज़ाविये नए अंदाज इस्लामी निज़ाम सेहत के इस प्रोग्राम कुरान और सेहत में मैं हूँ आपकी होस्ट मौज़मा काज़मी। नाज़रीन, हम डेली बेसिस पे आपके लिए नए प्रोग्राम्स लेकर आते हैं और नई चीज़ों से आपको मुतारिफ़ कराते हैं ताकि इन पर अमल करके आप अपनी लाइफ को बे में गुजार सकें और बेहतरी ला सकें अपने लाइफ स्टाइल में और सेहत याबी की तरफ अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड कैंसर, थैलीसीमिया। ये क्यों इंसानों में इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इसकी क्या वजूहात है, क्या रीज़न्स है, क्यों लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और इसकी जो कैफियत है, किस नौइयत का ये होता है और इसके क्या आसार नज़र आते हैं मरीज़ के ऊपर, इस बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर जमील मेहरवी साहब, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में एहतियाती तदाबीर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, दलिद्दर दूर करने वाला, यानी मुख्तलिफ बीमारियों, मुसीबतों, परेशानियों और तकलीफ़ों से हमेशा निजात अता फरमाने वाला, 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला, बेशुमार नेमतों और लज्जतों से रोज़ाना नवाजने वाला, हम सब को बार बार माफ़ करने वाला और हमारे गुनाहों को हमेशा अच्छे असरात में बदलने वाला है। उसके बाद बेपनाह दरूद व सलाम पैगम्बर आज़म व आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर, जिनके वसीला से हमें ईमान मिला, जिनके वसीला से हमें कुरान हकीम, ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ मिला, और जिन्होंने उसवा हसना की शक्ल में अमली तौर पर यह सब कुछ कर दिखाया, जिन पर अल्लाह भी अपने फरिश्तों के हमरा हर वक्त दरूद व सलाम भेजते हों। और हम सब के लिए इरशाद बारी ताला है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो आइए हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात ग्रामी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, इस हवाले से हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि इसकी क्या नौइयत होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ये जो है इंसान में जो है वो इसकी खून में ये शामिल हो जाता है, ब्लड कैंसर तक इंसान पहुंच जाता है। इस हवाले से हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के हवाले से। बच्चों में उनके ब्लड डिसऑर्डर्स, यानी खून के अंदर मेजर थैलेसीमिया, माइनर थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, उसके बाद हेमोफीलिया, एनीमिया, ल्यूकीमिया, इस पे आज हम ज़रा एक व्यू करेंगे कि ये ऐसे बच्चे जो हैं ये क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा हो जाते हैं, फिर इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ क्या आती हैं, और ख़ास तौर पे ये बच्चे जो हैं जब इनको ब्लड लगना शुरू होता है तो जो ब्लड बैग हम इनको लगवा रहे होते हैं, ये वक्ती तौर पर उनके HB लेवल, जो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल होता है, वो बड़ा स्पीड से नीचे आ रहा होता है। उसको बिल्टअप करने के लिए और मरीज की, उस बच्चे की जान बचाने के लिए हम वक्ती तौर पर एक आर्जी तौर पर एक सहारा लेते हैं कि हमने किसी से खून का अतिया लिया और उसको, उस बच्चे को लगा दिया। असल मायनों में इन बच्चों का जो है वो प्रॉपर इलाज होना चाहिए। इनके सिस्टम को ठीक किया जाए, इनके जिगर को, उसके बाद इनके तिली को, स्प्लीन को, और उसके बाद इनके बोन मैरो के अंदर, हड्डी के गूदे के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो खुलिये होते हैं, उनको, जैसे WBC हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, उसके बाद RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, इनके अंदर जो तोड़ फोड़ का अमल हो रहा होता है और जो चीज उनको डिस्टर्ब कर रही होती है, जिसकी वजह से उनके अपने अंदर जो है वो खून बनाने वाली फैक्ट्री कह ले काम सही तरह से नहीं कर पा रही होती, उसका भी इलाज होना चाहिए। वरना क्या होता है कि ये बच्चे जो है, इनको हम खून लगाकर, बाज बच्चे हैं जिनको हफ्ते 10 दिन के बाद लगता है, बाज को 15 दिन के बाद, और बाज को महीने में 1 दफा, किसी को 2 दफा। तो ये हम इनको वक्ती तौर पर एक सहारा दे रहे होते हैं। जब हम किसी का खून लगाते हैं इन बच्चों को, तो वो उसके अंदर जो खून में
جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ ان کی اس کمی کو وقتی طور پر تھوڑا سا پورا کرتے ہیں، لیکن وہ خون کے خلیے یا وہ خون جو ہم نے ان کا بلڈ بیگ کسی کا ڈونیشن لے کر لگایا گیا، اس کی جب ضرورت جو ہے وہ اس میں جب وہ خرچ ہوتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد جب وہ اس کی کمی پھر سے ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر ہم ایک دوبارہ سے بلڈ بیگ کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ہم شاید اس میں ایک چیز بھول رہے ہیں کہ جو بلڈ بیگ ہم خون کسی کا لے کر ان کو لگا رہے ہوتے ہیں، اس خون کے اندر جو آئرن ہوتا ہے، اس آئرن کی مقدار ان بچوں کے اندر آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کے لیے ایلوپیتھی کے اندر ایسے انجیکشنز وغیرہ آئے جو وہ ساتھ ساتھ اس کو لگا کر کوشش کی جاتی ہے کور کرنے کی، لیکن چونکہ آئرن اس بلڈ بیگ کے تھرو مل رہا ہوتا ہے تو ان کے اندر زیادتی، اور وہ ان کے اندر تلی کو، جگر کو اور بہت ساری چیزوں کو وہ آئرن کی زیادتی خراب کر رہی ہوتی ہے. جگر بھی ان کا ہارڈ ہو رہا ہوتا ہے اور تلی کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ جو بچے ہیں یہ 15-18 سال کی عمر تک پہنچ کر یا 18 سے 20-21 سال کی عمر تک پہنچ کر میکسیمم ان میں بچے بچیاں جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جگر ہارڈ ہو کر، ان کے تلی کا سائز بڑھ کر، بگڑ کر، یہ جو آئرن کی زیادتی ہے وہ ان کے اس عمر تک پہنچنے تک اس قدر ناکارہ ہو گیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. اس کے لیے ہم نے آج آپ سے بات کرنی ہے کہ اس کے لیے ہم نے اس ماہ مبارک میں، یعنی ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت جو ہے وہ عنقریب 12 ربیع الاول جو ہے وہ ہمارے بہت ہم اس کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. ہم اس وقت جو ہے وہ یہ علاج تو ہم کر رہے ہیں ان پیشنٹس کا، لیکن اب ہم ان مریضوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے پیرنٹس ان کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. سو ان بچوں کے لیے ہم نے ایک اپنا جو ہے وہ اسوا ہیلتھ ٹرسٹ جو ہے وہ باقاعدہ اس میں ایک سیل کیمپ کیا، جس کے اندر ہم ان بچوں کو رجسٹرڈ کرنا شروع کر رہے ہیں، اور پھر ان کو ہم ایک فارم دے رہے ہیں جو کہ وہ اپنے علاقے سے اس کو مکمل طور پر فل کر کے اس کو جمع کروائیں گے، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ ان کی تحقیق کریں گے، اور اس کے بعد جن کے پیرنٹس یا ان کے گھر والے یا وہ بچے وغیرہ افورڈ نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے ہم ان کا علاج جو ہے وہ فری آف کاسٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور دوسری بات اس میں کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ آپ سب کا جو ہے وہ تعاون جو ہے اس میں انشاءاللہ ضرورت ہوگی کہ آپ سارے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا پراپر طریقے سے علاج ہو، ان کا سسٹم جو ہے وہ سسٹمیٹیکلی ٹھیک ہو، اور ان کو خون لگانا اور یہ عطیہ لینا، دوسروں سے خون اکٹھا کرنا اور ان کو بار بار لگانا جو ہے اس سے ان کی جان چھوٹے، اور یہ 18, 20, 21 سال کی عمر تک پہنچ کر اس دنیا سے رخصت نہ ہو، بلکہ یہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں اسی طرح سے رہیں جیسے باقی بچے بڑے ہو کر پھر یہ شادیوں کی طرف جائیں، پھر ان کی اگلی نسلیں آئیں، اور پھر یہ اگلی نسل کی خوشیوں کو بھی جو ہے وہ اسی دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے اس کو سیلیبریٹ کریں. سو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ سب باقاعدہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ایک عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. سو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اب آپ خود سے اور اپنے جاننے والوں میں، اپنے حلقہ احباب میں اس بات کو دوسروں تک شیئر کریں کہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ہمارے پاس بچے کچھ رجسٹرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور مزید آج ہم یہ آپ کو اس بات کو، اس پیغام کو لوگوں تک آپ کے تھرو پہنچانے کی کوشش میں ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی بچے تھیلیسیمیا کے ہیں، خواہ وہ تھیلیسیمیا مائنر ہو، تھیلیسیمیا میجر ہو، یا ان کے خون کے اندر لیوکیمیا کے پرابلم سے کینسر تک خون کا ہو چکا ہوا ہو، تو ان یا ہیموفیلیا ہو، یا ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا خون آنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد خون رکتا نہیں ہے، لگاتار آتا رہتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان کو گزرنا پڑتا ہے. تو ان سارے بچوں کے لیے ہم آپ سے یہ بھی اپیل کریں گے کہ آپ ان بچوں کو جہاں بھی، جن لوگوں میں آپ ان کو جانتے ہیں، یا آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے حلقہ احباب میں، یا خدا نخواستہ آپ کے گھر میں
اگر کوئی ایسا بچہ موجود ہے تو آپ اس کی رجسٹریشن کروائیں, ہم ان کے علاج کے لیے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. دوسری بات کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے, کیونکہ ہم اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ جو پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں اس میں بھی بجٹ کی ضرورت ہے. آپ اس میں اب اپنے صدقات, خیرات, عطیات, ڈونیشنز کسی بھی فارم میں آپ اس کو گھر بیٹھے جو ہے وہ ہمیں وہ بھجوا سکیں گے. اس کے لیے ہم نے اپنے ادارے کا اسوہ ہیلتھ ٹرسٹ کا پراپر اکاؤنٹ جو ہے وہ جی ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک کال لیں گے ہم, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں جی ویاڑی سے بات کر رہی ہوں, میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ ایک تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ میرے جو نوکنوں کے ساتھ ساتھ یہ جو کور نہیں ہوتی یہ میری پک جاتی ہیں. کیا پک جاتی ہے؟ بات تو میں نا سنگو بیان کیپسول کھاتی ہوں تو 2-3 ماہ یا سال ایسے گزر جاتا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہ پک جاتا ہے ایسے. کیا چیز پک جاتی ہے بی بی؟ یہ نوکنوں کے ساتھ ساتھ جو ماس نہیں ہوتا گوشت جو یہ کور جس کو کہتے ہیں, جی جی, یہ پک جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب, پاؤں کی بھی اور انگلیوں کی بھی, ہاتھوں کی بھی. اور کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ تو تقریباً ڈاکٹر صاحب 10-12 سال ہو گئے. میں سنگو بیان کیپسول کھاتی ہوں تو تقریباً سال یا 6 مہینے ایسے گزر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر پکنا شروع ہو جاتی ہے. بی بی سینگو بیان تو اس کا علاج نہیں ہے نا, وہ تو وٹامنز ہیں. آپ نے کبھی اپنے ویسے کوئی روٹین میں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کبھی کروائے کہ کوئی ہم چیک اپ کروائیں اپنا کہ انٹرنلی کوئی مسئلہ کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ نہیں, ہیپیٹائٹس مجھے تھا, اس کے میں نے انجیکشن لگوائے تھے تو وہ تو میں ٹھیک ہوں. اچھا, یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ جی مجھے ہیپیٹائٹس بھی تھا اور میں نے ٹیکے لگوائے اور میں اب ٹھیک ہوں؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ کور کا تو ہے 10-12 سال کا. ہیپیٹائٹس مجھے 2-3 سال پہلے ہوا تھا تو وہ میں نے انجیکشن لگوا لیے تھے. اچھا, اس کے بعد کون سی رپورٹ کروائی گئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا ہیپیٹائٹس ٹھیک ہو چکا ہوا ہے؟ PCR دوبارہ کروایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جراثیم ڈیڈ ہے, ختم تو نہیں ہوئے نا؟ پتہ نہیں, میں نے کروائی تھی 2 دفعہ کروائی. بی بی ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں ڈیلی اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ جراثیم جو وائرس ہے نا, یہ وائرس لاطینی زبان کا لفظ ہے, اس کے لغوی معنی پوائزننگ فلوئڈ زہریلا مادہ ہے. یہ کیڑے نہیں ہیں کہ کبھی زندہ ہو گئے, کبھی سو گئے, کبھی ڈیڈ ہو گئے, کبھی جاگ گئے. دوسری بات کہ یہ جو PCR کروا کر ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریض کو ایک اندھیرے میں دھکیلتے ہیں, آپ اپنا ہیپیٹائٹس سی کا الائزہ میتھڈ کروائیں ایک میرے کہنے پہ. اچھا, وہ بھی لیبارٹری سے ہی ہوگا؟ جی لیبارٹری سے ہی ہوگا, ہیپیٹائٹس سی الائزہ میتھڈ. الائزہ میتھڈ؟ ہاں جی, ہیپیٹائٹس سی تھا نا آپ کا, ہاں جی, اس کا الائزہ میتھڈ کروائیں. جب آپ کی رپورٹ آ جائے تو آپ نے پروگرام میں کال کر کے بتانا ہے, پھر پوری دنیا کو آپ بتائیں گے کہ آپ کا نیگیٹو ہو چکا ہوا ہے یا ابھی بھی موجود ہے, اور اس کے بعد ان ٹیکوں نے آپ کو کیا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک مجھے نا میں نے اپنے بیٹے کا مسئلہ پوچھنا ہے. بی بی اپنی بات پہلے کریں, بیٹے کا مسئلہ بعد میں دیکھیں گے. آپ کا خود بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ ایک ایسے اندھیرے میں ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے نا, تو وہ سمجھتا ہے بلی مجھے نظر نہیں آ رہی تو مجھے اب نظر ہی نہیں آ رہی تو پکڑے گی کیسے. آپ جیسے لوگ ہیں جو PCR کو ناٹ ڈیٹیکٹڈ کی رپورٹ کو خوش ہو جاتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں, ڈاکٹر کا بڑا شکر گزار ہوتے ہیں, بعد میں انہی لوگوں کا جگر سکڑتا ہے, پیٹ میں پانی آتا ہے, خون کی الٹیاں آتی ہیں, پھر یہی ڈاکٹر جواب دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں گھر لے جاؤ مریض نو, جنی خدمت ہو سکتی وہ کرو. تو پہلے اپنا نا الائزہ میتھڈ کروائیں. یہ جو آپ مطمئن کی گولی اور چادر اوڑے ہوئے ہیں نا, یہ آپ کی جس دن آپ کا الائزہ میتھڈ کی رپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی اس دن آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ ہیپیٹائٹس کے مریض آپ آج بھی موجود ہیں, ابھی بھی آپ ختم نہیں ہوئے. پہلے یہ ٹیسٹ کروائیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ایسے بچوں کے لیے جو اس علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ڈاکٹر صاحب ان کو کیا ان کا ایسا علاج کیا جائے گا جو بلڈ انہیں لگتا ہے اس بیماری میں, تو کیا یہ بلڈ جو ہے وہ نہیں لگے گا انہیں, میڈیسن کے تھرو جو ہے وہ اس کو کریں گے؟ دیکھیں, اس کے لیے ہم اس کا پراپر ان کا سسٹمیٹیکلی سسٹم کا علاج شروع کریں گے. جب ان کا سسٹم ٹھیک ہوگا, جیسے جیسے سسٹم ٹھیک ہوتا جائے گا ویسے ویسے ان بچوں کے اندر جو بلڈ لگانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ وقفہ ان کا جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے بلکہ بڑھتا چلا جائے گا. اور ایک وقت آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس کے بعد اس بچے کو خون لگنا جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. وہ اس کو ڈونیشن
اور خون لگوانے کی ضرورت نہیں رہے گی, اور اس کے بعد اس کے اپنا ورکنگ جو باڈی اس کی اپنی ہے, اس کا جو اپنا میکینکزم ہے, اس میں سے بلڈ جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہونا شروع ہوگا. حالانکہ یہ جو خون لگوانا یہ بھی کوئی علاج نہیں. اور دوسری بات, بون میرو ٹرانسپلانٹ کی بات ہوتی ہے اس کیس میں کہ جی آپ ہڈی کے اندر گودا جو ہے وہ تبدیل کروا لیں, جس کے اوپر بھی لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. وہ بعض جگہوں پہ تو 25-30 لاکھ ہے, بعض جگہوں پہ 50 لاکھ ہے, کہیں پہ 1-1.5 کروڑ کی بات ہوتی ہے. لیکن فرض کر لیں کہ وہ اگر ہم ہڈی کے اندر گودا جو بون میرو ہے اس کا ٹرانسپلانٹ کروا بھی لیں, تو جیسے خون لگانے کے بعد 15-20 دن یا مہینہ بچے کا نکلتا ہے, اس طرح سے وہ بون میرو جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد اس بچے کے 1-2 سال 4 سال اچھے گزر جائیں گے. جب وہ بون میرو ہڈی کے گودے کے اندر جو ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا, جب اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہوگا, جب وہ ایکسپائر ہو جائے گا, تو اس کے بعد پھر وہی حالات ہوں گے, پھر وہی بچہ ہوگا, وہی خون لگنا, وہی سب کچھ مسائل اسی طرح سے ہوں گے. تو ہم نا سسٹم کو سسٹمیٹیکلی ٹیکنیکلی نہیں دیکھتے, اور اس کیس میں خاص طور پہ جو ہے وہ غذا کا بڑا اہم رول ہے. غذا دیکھنی پڑتی ہے کہ ہم کس طرح کی غذا بچے کو دیں, اور کون کون سی غذاؤں سے بچوں کو دور رکھا جائے جو ان کے اندر بہت زیادہ پوائزن پیدا کرتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ کال پر مسز فاروق ہیں گجرات سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ ایک تو میں آپ کے ڈاکٹر صاحب پروگرام کی بہت تعریف کرنا چاہتی ہوں. میں تقریباً 2-2.5 ماہ سے آپ کا ڈیلی پروگرام دیکھتی ہوں, اور اس سے میں بہت زیادہ لوگوں کو بھی جو آپ کے پروگرام سے باتیں سنتی ہوں, جیسے گڈو کا ایک بندے کو مسئلہ تھا تو اس کو بتایا تو اس کو بہت فائدہ ہوا, اور مجھے بھی. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے کہ مجھے 2-3 دن سے نا سینے پہ ہلکی ہلکی درد ہو رہی ہے. مہروی کہوا پیئیں, آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب دوسرا, جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں نا ویسے بھی, تو مجھے نا ٹانگیں ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو مہروی کہوا کچھ دن لگاتار صبح دوپہر شام کو 1 ہفتہ پیئیں, اور اس کے بعد بکرے کے گوشت کی یخنی دیسی گھی اور کالی مرچ کے ساتھ بنا کر آپ لیں, وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے. پروٹین ڈائٹ ہے, آپ کو پروٹین ملے گی, اور آپ کے پٹھے اور آپ کے اعصاب بڑی تیزی سے جو ہے وہ مزید بہتری کی طرف آئیں گے. یہ جو ہم وٹامنز لیتے ہیں یا کیلشیم کی گولیاں لیتے ہیں, ان وٹامنز, ملٹی وٹامنز یا کیلشیمز کے اندر وہ کچھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قدرت اور فطرت میں رکھا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ روم چیپٹر نمبر 30 ورس 30, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر پیدا کیا, اور اس کو سیدھا راستہ, دین, زندگی کرنے کا طریقہ, سسٹم اور وے آف لائف دیا. اسی کو اختیار کیے رہو. اللہ کی مخلوق میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی, یہی سیدھا دین ہے, مگر بہت لوگ نہیں جانتے. تو جو نہیں جانتے ان تک ہم یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کا اجر ہم نے یقیناً اللہ سے ہی لینا ہے, اور وہ اللہ ہمیں اس کا اجر یہاں بھی دے رہا ہے. جب یہاں دے رہا ہے اس عارضی دنیا میں, تو وہ جو اس دنیا میں ہم نے جا کے ابدی رہنا ہے, وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا, وہاں بھی ہمیں اس سے زیادہ اچھے انداز سے رکھے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, اس حوالے سے ہمیں مزید گائیڈ کیجیے گا پلیز. اچھا, اس حوالے سے پھر وہی بات آئے گی کہ ان بچوں کے لیے ہم مختلف جگہوں پہ عطیات دیتے بھی ہیں, جیسے بہت سارے تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں جن کے اندر ہم ان کے خون لگنے کے معاملے میں بہت سارے عطیات یعنی فنڈز بھی دے رہے ہوتے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد بہت سارے لوگ اپنا خون کا عطیہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان سارے سلسلوں سے ذرا ان بچوں کو نکال کر, یعنی جہاں پہ آپ عطیات دیتے ہیں, جہاں پہ وہ بچے 15, 18, 20 سال کی عمر تک سروائیو کرتے ہیں, ہم ایک ایسا جو ہے وہ ادارہ, ایک ایسی سٹرگل کرنے جا رہے ہیں جس میں ان بچوں کا پراپر علاج کیا جائے. تو یہ 15, 18 سال تک نہیں بلکہ اس کے بعد بھی یہ اپنی عمر جو ہے اس کو پورا کریں, تاکہ ان کی بیماری ان کو اس لیول پر تک پہنچا کر ان کو 18 سال 20 سال کی عمر تک جا کر ان کو ایکسپائر نہ کرے. تو اس کے لیے جو لوگ بھی عطیات دینا چاہیں, جو کسی بھی مد میں اس میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان بچوں کے لیے, تو وہ ہمیں فون کریں گے. ہمارے موبائل نمبر سکرین پہ آ رہے ہیں, اس نمبر پہ وہ ہمیں کال کریں گے. اس کے بعد ہم ان کو اسوا ہیلتھ ٹرسٹ کا
پراپر جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ بتائیں گے جس کے اندر وہ اپنے احتیاط وہاں پہ شفٹ کریں گے, اور اس کے بعد وہاں پہ پراپر ایک جو ہے وہ شفاف طریقہ رکھا گیا ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم ان کے لیے فارم رکھیں گے, وہ فارم وہ فل کر کے اپنے علاقے کے 2 لوگوں سے جو ہے وہ تصدیق کروا کر اس کے بعد وہ کرائیٹیریا پورا کریں گے. اس کے بعد ہم ایک خفیہ طور پہ ان کی تحقیق کروائیں گے, اور اس کے بعد پھر ان کے علاج کے اوپر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پیسے خرچ کیے جائیں گے, تاکہ یہ لوگ جو ہیں, یہ بچے جو ہیں, یہ بھی اگلی نسل سے اگلی نسل تک جو ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں قائم دائم رکھ سکیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے فضا لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ پوچھنا میرے فیس پہ پمپلز بہت نکل رہے ہیں کچھ ماہ سے. ڈاکٹر ہومیوپیتھی کا میں علاج کر رہی ہوں. کتنی دیر سے علاج کر رہی ہیں جو ہومیوپیتھی کا؟ میں نے یہ 3 ماہ ہو گئے. 3 ماہ ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ انہوں نے آپ کو کھانے پینے میں کیا بتایا؟ کھانے پینے میں انہوں نے صرف مجھے آئلی چیزیں, اچار وغیرہ کا پرہیز بتایا تھا. اچھا باقی جو مرضی کھاؤ؟ ہاں جی. یعنی آپ آلو گوبھی مٹر بھی کھائیں, چاول بھی کھائیں, چکن بھی کھائیں, انڈا بھی کھائیں, ڈبل روٹی بھی کھائیں, یہ سب کچھ کھائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. انڈا میں خود بھی کم کھاتی ہوں, مجھے اس سے لگتا ہے کہ مجھے نکلتے ہیں دانے زیادہ. آپ کے اندر پہلے ہی گرمی خشکی ہے, اور یہ ساری چیزیں گرمی خشکی والی ہیں اور تذابیت والی ہیں. میں نے ایک ٹیسٹ کروایا تھا, ڈاکٹر نے لکھ کے دیا تھا ہارمونز کا, اس میں میرا پرولیکٹن زیادہ آیا ہے. اچھا عمر کتنی ہے آپ کی؟ 21. 21. اور یہ جو چہرے کے کس سائڈ پہ ہیں, پورے پہ ہیں یا ہاف پہ ہیں؟ ہر جگہ پہ نکلتے ہیں مجھے. پہلے بیک پہ بھی نکلتے رہے, کمر پہ, لیکن وہاں پہ اب نہیں ہے. لیکن فیس پہ جیسے پس والے ہوتے ہیں نا, ویسے درد سے نکلتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ٹی وی کی طرف آ جائیں. جی ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا پلیز. ایک تو یہ کریں کہ آپ مہروی کعوہ جو ہم ڈیلی مختلف ٹائم میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں, ادرک, زیرہ سفید, سبز پودینہ, دال چینی اور کلونجی, اس کا قہوہ بنا کر آپ صبح دوپہر شام لیں. آپ کے معدے میں تذابیت, سوزش ہے, وہاں سے تذابیت پیدا ہوتی ہے. وہ ایسیڈیٹی آپ کے جگر کے تھرو جب آپ کے خون میں آتی ہے, تو پھر جب وہ خون پورے میں سرکل کرتی ہے جسم میں, تو آپ کے سکن سافٹ ٹیشوز میں وہاں پہ انفیکشن اور سوزش, وہاں سے یہ مسائل اس طرح کے جو ہیں وہ بنتے ہیں. ایک تو آپ یہ کریں. دوسرا آپ نے میتھی کے بیج لینے ہیں, میتھی کے بیج, ان کو پیس کر آپ آدھا چمچ چائے والا اس کو آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام 3 ٹائم یا 2 ٹائم اس کو لازمی لینا ہے. اور آپ کھانے میں اپنے جو ہے وہ کدو, ٹینڈے, گھیا توری, مولی, گاجر, شلجم, پیٹا کدو, بکرے کا گوشت شوربے والا, بکرے گوشت کی یخنی, دیسی مرغی, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ صرف آپ لیں. باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کھانا پینا ذرا کچھ ٹائم کے لیے آپ چھوڑ دیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں شبیر جڑا والا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں آرمی میں سروس کرتا تھا, تو تقریباً 7 سال سروس کی تھی. پھر ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا, میڈیکل بورڈ ہو گیا. پھر ابھی جو ہے تقریباً 1.5 سال سے نا میرے دل کے اندر وہ پیس میکر مشین لگائی ہے, جو جس کو بیٹری کہتے ہیں. اچھا دھڑکن بہت کم ہو گئی تھی. تو اس کے علاوہ پھر چلا پھرا نہیں جاتا, اور بیٹھ جاؤں تو اٹھا نہیں جاتا, ہلکی سی ٹھوکر لگ جائے تو میں گر جاتا ہوں. محترم شبیر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ اپنی تمام رپورٹس, ریکارڈ جتنا بھی آپ کے پاس ہے, یہ سارا آپ لے کر لاہور آئیں گے کسی وقت, اور آنے سے پہلے فون کر کے ٹائم لے لیجیے گا. موبائل نمبر سکرین پہ دیکھیں تو 0300 9462 جو 0300 میں نمبر سکرین پہ آ رہا ہے, اس نمبر پہ کال کر کے آپ آنے سے پہلے ٹائم لیں گے, اور ایڈریس وہ آپ کو لکھوا دیں گے. آپ اپنی پرانی رپورٹس ریکارڈ کے ساتھ آئیں گے, آپ کا پراپر تھارولی چیک اپ ہوگا, انویسٹیگیشن ہوگی. فردر اگر کوئی ٹیسٹ کروانے ہوں گے تو وہ دیکھ کر آپ کے کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کروں گا, پھر اس کے مطابق اس کے علاج میں طب نبوی کی طرف جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا, ٹھیک ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, اور یہ کیوں یہ بیماری جو ہے وہ انسانوں میں پائی جاتی ہے, بچوں میں یہ جو بیماری ہے یہ کس طرح جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں کچھ حد تک تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وراثتی, موروثی یا جنیٹک ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وراثتی, جنیٹک یا موروثی بیماریاں ہوتی یا ایسا کچھ معاملہ ہوتا, تو پھر ہم اگر اس بات کو, اس سوال کو اگر ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سورہ والتین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ملتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں سورہ والتین میں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی اور انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور بلد الامین امن والے شہر مکہ کی قسم. پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں 4 چیزوں کی قسم کیوں اٹھائی گئی. اگلی آیت میں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن و تقویم تخلیق کیا، یہ ہمارا شاہکار ہے. اور قرآن کو اگر ہم سٹڈی کریں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جسے چاہیں بیٹے دیں اور جسے چاہیں بیٹیاں عطا کریں اور جسے چاہیں کچھ بھی نہ دیں. لیکن ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا، یہ جو ہمارے ہاں مڈل سیکس جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، یعنی نہ وہ ہی ہوتے ہیں نہ وہ شی ہوتے ہیں، یعنی نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں، تو وہ جو سوچتے ہیں اس دنیا میں آ کر اور بڑے ہو کے آہستہ آہستہ جیسے بھی بڑے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں کون ہوں. تو وہ جو میں کون ہوں ان کے بارے میں اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جسے چاہیں بیٹے عطا کریں اور جسے چاہیں بیٹی عطا کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تو یہ مڈل سیکس کی بات ہی نہیں کی کہیں پہ. تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ریزن ایسا کیا ہے، کیا فالٹ ہے وہ جس کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ فالٹ ہمیں ٹریس آؤٹ کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور وہ ہمارے ماں کے پیٹ کے اندر بطن سے ہے. جب اس کی ڈیولپمنٹ سٹیجز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہیں تو ہمیں ڈیولپمنٹ سٹیجز کے دوران دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کی خوراک کھاتے ہیں، اور وہ خوراک ہی ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بیماری کو ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. ہم وہ بیماری اس کی خوراک کی کسی کی کمی، کسی کی زیادتی اور ایب نارمیلٹی جو ہے یہ کس طرح سے کیسے ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک کال لے لیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. جی عائشہ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر یہ تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، آپ ان کی یہ وجہ سے ذابیت اور ساری خوراک کی یہ اب نارمیلٹی، خوراک کی غلطیاں ساری اس پہ افیکٹ کر رہی ہیں اس بیماری پہ. لیکن سر ہیپاٹائٹس ان پیشنٹ میں پہلے نہیں آتا، بعد میں آتا ہے. یعنی آپ نے پچھلی نشست میں تھیلیسیمیا میں لاسٹ پہ اینڈنگ کی طرف جاتے ہوئے کہا کہ میجورٹی کے اندر یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے یہ ہیپاٹائٹس. لیکن یہ فرسٹ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان کو، جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ ان کو جب بلڈ بیگ لگ رہا ہوتا ہے تو اس بلڈ بیگ میں جو آئرن کی مقدار جاری ہوتی ہے، چونکہ ہم کسی کا اگر خون لے کر فرض کریں میں اپنا خون کسی بچے کو عطیہ کرتا ہوں تو میرے خون کے اندر جو آئرن ہے وہ نکال کر بچے کو خون نہیں لگایا جاتا، وہ آئرن کی مقدار موجود ہوتی ہے اور وہ آئرن جو ہے اس بچے کے اندر جا کر اس کے جگر کو ہارڈ کرتا ہے. یا صرف خون ہی کی بات نہیں، مطلب ایسے بچے جو ہیں جن کو یہ تھیلیسیمیا مائنر میجر وغیرہ کی پرابلمز ہوتی ہیں، ان بچوں کو آئرن والی کوئی بھی چیز نہیں کھلائی جا سکتی، ایون دو کہ ان کو سیب وغیرہ بھی نہیں دینا چاہیے کھانے میں. تو جب یہ اس طرح کی کوئی بھی آئرن والی چیز لیں گے تو ان کا جگر جو ہے وہ پراپر اس آئرن کو میٹابولائز نہیں کر سکتا، اس کو آگے ہضم کر کے جزو بدن نہیں بنا سکتا. تلی جو ہے وہ سیکنڈ سیکریشن کا عمل چونکہ نہیں کر رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے اندر پھر حالات بگڑتے ہیں، پھر ہیپاٹائٹس بھی آ سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا تلی کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بہت سارے بچوں کی ڈاکٹرز نے آپریٹ کر کے تلی جو ہے وہ باڈی سے ریموو کر دی، نکال دی گئی. تو سوچو کہ وہ لیور ڈیزیز ہے، وہ ایسا ہاجکن ڈیزیز، اور یہ پھر اس وجہ سے یہاں جو ہے یہ مسائل بڑی تیزی سے دیکھنے کے ملتے ہیں. جی عائشہ. سر اوکے سر، ایک بات یہ بھی بتائیے گا سر، یہ بیماری اگر میجر سائڈ پہ جاتی، میجر پوزیشن اختیار کر لے، اس میں تو سب کو پتا چل جاتا ہے، پیرنٹس کو بھی ڈائگنوز یا اس کی مختلف علامات. لیکن اگر یہ بیماری مائنر سٹیج پہ ہو، ہیموفیلیا ہو، تھیلیسیمیا کچھ بھی، تو کیا ایسا وہ میجر فیکٹر ہوتا ہے ٹیسٹ کے اندر جو ہمیشہ ہی پازیٹیو آتا ہے؟ سر بہت شکریہ. جی ویلکم، بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے نگاہ کیجیے گا. دیکھیں وہی بات ہے جو ابھی ہم نے کی کہ بیسیکلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے جو ہیں، اب ان کو دیکھیں نا، ماں باپ ان کو بسکٹ بھی لے کر دے رہے ہوتے ہیں، یہ سلنٹیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، یہ چپس بھی لے رہے ہوتے ہیں،
چپس کے پیکٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی مائیں ان کو آلو کے چپس دے رہی ہوتی ہیں, یہ چاول بھی کھا رہے ہوتے ہیں, یہ چکن مرغی جو برائلر مرغی ہے ولایتی وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, یہ انڈا بھی لے رہے ہوتے ہیں, یہ ڈبل روٹی بھی لے رہے ہوتے ہیں, یہ کولڈ ڈرنک بھی ساری پی رہے ہوتے ہیں, یہ ڈبوں کے جوسز بھی لے رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ یہ میدے کی بنی ہوئی تمام چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد بیکری کی تمام چیزیں جو ہے وہ میدے سے بنتی ہیں, اس کے بعد جو پوڑی ہے وہ بھی میدے کی بنتی ہے, نان بھی میدے کا بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان بچوں کے لیے پوائزن ہے, ان کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن میں نے بہت سارے ایسے کیمپس کا وزٹ کیا جہاں پہ ان بچوں کے لیے, بہت سارے پاکستان کے اندر ایسی جگہ ہیں جہاں پہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کیمپ لگائے جاتے ہیں. تو میں نے کئی دفعہ ایسے کیمپس کا وزٹ کیا, تو ان کیمپس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ صاحب حیثیت لوگ آ کر یہی چیزیں ان بچوں کو بانٹ رہے تھے. تو میں نے ان ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا سر ان بچوں کو آپ خوراک اور کھانے پینے میں کیا بتاتے ہیں؟ کہتے جی کھانے پینے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, سچ ان کے ساتھ جو مرضی کھائیں پیئیں, بس ہم ان کا علاج جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا سر علاج تو اس طرح نہیں ہوگا, کیونکہ جو خوراک ان کے لیے غلط ہے, جو خوراک ان کے لیے زہر ہے. تو مجھے کہتا ہے جی کیسے ممکن ہے, کون سی خوراک ان کے لیے زہر ہوگی, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا سر بات سنیں, بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو ڈاکٹر صاحب سردی لگ رہی ہو اور آپ کے پاس دو چیزیں پڑی ہوں اور آپ سردی سے کانپ رہے ہوں, ٹھٹر رہے ہوں, تو آپ کے سامنے دو چیزیں ہوں, لسی بھی ٹھنڈی موجود پڑی ہو اور یخنی بھی پڑی ہوئی ہو, تو میں نے کہا آپ پہلے کس چیز کو لیں گے؟ سوچ میں پڑ گئے اور مجھے کہتے ہیں جی کہ ظاہری بات ہے میں پہلے تو یخنی نہیں پی سکتا, اور اگر میں نے دونوں چیزیں لینی ہوں گی تو میں پہلے لسی پی لوں گا اور اس کے کچھ دیر کے بعد یخنی پی لوں گا, کیونکہ اگر میں پہلے یخنی پیوں گا تو بعد میں لسی نہیں پی سکوں گا. تو میں نے کہا سر جب آپ لسی پیئیں گے وہ ٹھنڈی ہے, تو آپ کو تو پہلے ٹھنڈ لگ رہی ہے, تو وہ ٹھنڈی لسی آپ کو نقصان دے گی یا فائدہ؟ کہتا ظاہری بات ہے نقصان تو وہ کرے گی, میری ٹھنڈ بڑھ جائے گی. تو میں نے کہا جی یہی بات ہے کہ آپ کو کس وقت کیا چیز چاہیے. میں نے کہا اب اگر فرض کریں آپ لسی پی لیں اور اس کے بعد یخنی ہم اٹھا لیں, آپ کو نہ دیں, تو پھر آپ کے کیا حالات ہوں گے؟ کہتا جی پھر میرے پٹھوں میں کھچاؤ آ جائے گا, سکڑ جائیں گے, بہت سارے پٹھے کھچ جائیں گے. تو میں نے کہا جی یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو لسی نقصان دے سکتی ہے تو ان بچوں کے اندر جو تھیلیسیمیا کے ہیں, یا مائنر ہے, یا میجر ہے, یا ایموفیلیا ہے, لیوکیمیا ہے, انیمیا ہے, تو ان کے اندر بھی کون سی خوراک دینی چاہیے, کون سی خوراک ہے جو ان کے اندر پوائزن پیدا کرتی ہے, اور وہ پوائزن جو ان کے بون میرو کے اندر جا کر ان کے جو خون کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں مختلف, ان کے اوپر وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے اور ان کو وہ ایکسپائر کرتا ہے, جس کی وجہ سے ان بچوں کا اپنا اندر سے خون جو ہے وہ ناکافی بن رہا ہوتا ہے, مطلب ان کے لیے ان کی مقدار کو پورا نہیں کر پا رہا ہوتا. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں عثمان بھاول نگر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ میم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ یورک ایسڈ ہوتا کیوں ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے, اصل کون سی بیماری ہے, کون سا فیلر ہے ہمارے آرگن کا جس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ چلیں بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے انہیں گائیڈ کیجیے گا پلیز. دیکھیں بیسیکلی جو ہمارے جسم کے اندر گرمی خشکی کا عنصر ہوتا ہے یا سردی خشکی کا جو عنصر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یورک ایسڈ ہمارے جسم میں, ہمارے جوڑوں کے لیے, ہمارے پٹھوں کے لیے بہت ساری جگہوں پہ اس کی ضرورت ہے, لیکن ایک لمٹ تک. جیسے کولیسٹرول ہے, جیسے اور بہت سارے ایسے انزائمز ہیں, جیسے سفرا ہے جگر میں, یہ سارے ایک لمٹ تک موجود رہیں. جیسے بلغم ہے, یہ بھی ایک لمٹ تک, اعتدال تک رہنی چاہیے. اگر اس کی ان چیزوں میں کسی کی کمی ہو جائے گی تب بھی پرابلم ہوگی, اگر ان کی اندر اضافہ ہو جائے گا تو تب بھی ہمارے لیے پرابلم ہوگی. اب یورک ایسڈ جو ہے یہ ہمارے جوڑوں کے لیے خاص طور پہ بہت اچھا ہے, فائدہ مند ہے. جب ہمارے جسم میں گرمی خشکی کا عنصر یا سردی خشکی کا عنصر ہوگا تو یہ رطوبات جو فاسد مادے ہیں یہ ایک تو خرچ نہیں ہوتے اور دوسرا جسم میں رکنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ان کا خرچ ہونے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوگا کہ فرض کریں کہ اگر ہم واک کرتے ہوں, ہم چل پھر سکتے ہوں, ہم واک کرتے ہوں, ہم ایکسرسائز کرتے ہوں, ہم ہارڈ ورکنگ کی طرف رہیں, تو ظاہری بات ہے یہ ہمارے جو یورک ایسڈ ہے جو جوڑوں کے اندر اور مختلف جگہوں پہ پایا جاتا ہے, جس کی ضرورت ہوتی ہے باڈی کے اندر, یہ اس لمٹ تک رہے, بنتا بھی ہے خوراک سے اور اس کے بعد یہ خرچ بھی ہو جاتا ہے, چونکہ ہمیں اسے یوٹیلائز بھی کرنا ہے. ایک تو ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے, خرچ نہیں کر رہے, چونکہ ہم ہر وقت گاڑیوں میں پڑے رہنے کا رواج, چینگچی پکڑ لو, رکشا پکڑ لو, ٹیکسی لے لو, گاڑی نکال لو, موٹر سائیکل لے لو, کسی نہ کسی چیز پہ ہم جو ہے وہ سفر کرنے کی کوشش میں ہیں.
ہم پیدل نہیں چلتے, ہم واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, ہماری خوراک کے اندر ہم نے گرمی اور تری والی جو خوراک ہے وہ ہم نے بہت حد تک کم کر دی ہوئی ہے یا چھوڑی ہوئی ہے. جیسے اس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم چکن تو کھاتے ہیں لیکن ہم بکرے کا گوشت 1 پاؤ بھی نہیں لا سکتے. مرغی ہم 1 کلو 1.5 کلو لے کے آئیں گے, کم از کم وہ پکے گی گھر میں تو 2-4 بھی افراد ہوں تو 1-1.5 کلو مرغی تو لازمی پکتی ہے. تو اتنے پیسوں میں بکرے کا گوشت جو ہے وہ اس سے آدھا بھی آ جائے, کوارٹر بھی آ جائے تو کم از کم ہم اس کو شوربے والا بنا کے لیں تو ہمیں اس سے پروٹین ملے گی اور بہت سارے فائدے ہوں گے. دیسی گھی کی طرف ہمیں آنا ہے, مکھن کی طرف ہمیں آنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. جیسے پھر اس میں سبزیوں میں آ جائیں تو کدو ہے, ٹینڈے ہیں, گیا توری ہے, مولی, گاجر, شلجم, پیٹھا کدو ہے, سرسوں کا ساگ ہے, باتھو ہے, اس کے بعد بھنڈی توری ہے, مونگرے ہیں, شملہ مرچ ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں. دالوں میں مونگی کی دال پتلی بنی ہوئی ہو, کالے چنے کا شوربہ بہت اچھا ہے. ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر جب ہم آلو, گوبھی, مٹر, چاول, چکن, انڈا, سفید چنے, چنے کی دال, ماش کی دال اور بیکری کے آئٹمز, میدا اور اس طرح کی طرف چیزوں کی طرف گئے تو جسم میں تذابیت پیدا ہوئی. ٹھنڈ, سردی والی ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں یا ایسی چیزیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے تو جسم کے اندر جو انوائرمنٹ ہے, ہمارا جو کلائمیٹ ہے انٹرنل, وہ گرمی خشکی والا ہو جاتا ہے یا سردی خشکی والا ہو جاتا ہے. تو یہ جو یورک ایسڈ ہے یہ جمنا رکنا شروع ہو جاتا ہے. ہم اس کو پھر یورک ایسڈ کے لیے گو یورک اور زالورک وغیرہ کی گولیوں پہ ڈاکٹر ہمیں لگا دیتے ہیں کہ ساری عمر کھاتے رہو, بس کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. تو کنٹرول ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو مستقل ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے, تو اس کے بعد یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ہم ایک کال لیں گے. ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں ہما اوکاڑا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ جی ایکچولی نا میری بیٹی ہے 4 سال کی, تو لاسٹ ایئر ڈاکٹر نے اس کو ٹیسٹ وغیرہ کروائے, اس کے بلڈ وغیرہ کے, تو انہوں نے ڈائگنوز کیا ہے کہ کہ اسے نا ویٹ الرجی ہے. تو ایسا کچھ اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ پاسبل ہے تو میں کل سے آ کے مل لوں گی یا پھر؟ جی ممکن ہے. ویٹ الرجی, دیکھیں الرجی کوئی بیماری نہیں ہوتی. اس میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ڈاکٹر کی نااہلی کا نام الرجی ہے. وہ خود جب ڈائگنوز نہیں کر پاتا, جب اس کا کوئی علاج نہیں کر پاتا, چونکہ ڈاکٹر وہ کیا معالج ہوگا, کوئی بھی معالج ہو, جس بھی طریقہ علاج سے تعلق رکھتا ہو, جو اپنی دوائی بنانا نہیں جانتا وہ کیا کرے گا علاج؟ وہ آپ کا کیا مسیحا ہوگا؟ وہ تو مرہون منت ہے کمپنیوں کا, اور کمپنیاں جو دوائی مارکیٹ میں بنا کر لانچ کریں گی وہ ان کی دوائیاں صرف بیچتا ہوا دکھائی دیتا ہے, وہ اپنی دوائی تو بنا نہیں سکتا. ہم اس کو مسیحا سمجھتے ہیں, ہم اس کو بہت بڑا پروفیسر ڈاکٹر سمجھتے ہیں, اور ہم سارے انہی کے پاس لائنوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو سارا بجٹ بھی ہمارا انہی کو دیا جاتا ہے. اب دیکھ لیں اس وقت پنجاب کا 402 ارب روپے کا بجٹ ہے, جس میں 402 ارب جو ہے وہ صرف ایلوپیتھک طریقہ علاج کے اوپر ہے. اس میں سے کتنے پیسے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو دیے گئے, کتنے پیسے جو ہے وہ طب کے طریقہ علاج کو دیے گئے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں حالات پھر ایسے ہی ہوں گے. وہ پھر ہر بات کو یہ کہیں گے اس کا علاج کوئی نہیں, اس کا علاج کوئی نہیں, یہ پرفیوم لگائیں اس سے الرجی ہے, آپ وہ کپڑے دھوتے ہیں اس سے الرجی ہے, آپ فلاں چیز کرتے ہیں, آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے, آپ کو پتہ نہیں کس سے ہے, آپ خود ڈھونڈیں اور ان چیزوں سے اوائڈ کریں. تو اگر ہم نے خود ہی ڈھونڈنا ہے, خود ہی کرنا ہے, تو پھر ان ڈاکٹرز کا کیا کام معاشرے کے اندر, وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں, سارا بجٹ انہی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ ویٹ الرجی, گندم سے الرجی, اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. آپ کا سسٹم ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہوا پڑا ہے, وہ آپ کا ٹریک ٹھیک نہیں, وہ آپ کی گندم یا اس طرح کی اور کئی ساری چیزیں ہیں جو آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کو وہ ہضم نہیں ہوتی, جزو بدن نہیں بنتی, مسائل آتے ہیں. تو اپنے سسٹم کا علاج کریں. ساری دنیا گندم کھا رہی ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہم گندم کے ہی چکر میں ہیں. تو پھر اس گندم کو یہ بچے کیوں نہیں کھا سکتے, یہ بڑے کیوں نہیں کھا سکتے جن کو ڈاکٹر ویٹ الرجی کہہ دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے گندم والی تمام چیزیں بند کر دو. تو پھر یار ڈاکٹر جو ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر اپنا کاروبار بند کر لیں. اگر وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے, وہ علاج کریں, سسٹم کو دیکھیں. اب یہ جو جس بچے کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کا کوئی الرجی ٹیسٹ ہوا؟ ایک IgE ٹیسٹ ہوتا ہے, IgE ہوا, اس کا الرجی ٹیسٹ ہوا, اس میں بہت ہائیلی انہوں نے کہا تھا کہ اس کی پازیٹیو ہے. کتنی ویلیو کیا تھی اس کی؟ گندم بند کی ہوئی ہے. دیکھیں اس کی ویلیو کیا تھی سر 400 سے ابو تھی شاید. اوکے. اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ایچ پیلوری کا ٹیسٹ کروایا گیا؟ سر میرا نکال, انہوں نے یورین کلچر ٹیسٹ کروائے تھے, CBC کروایا تھا, ایسے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے. ایچ پیلوری شاید انہوں نے نہیں کروایا. ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہوتا ہے ایسے بچوں میں, بڑوں میں, ان پیشنٹس میں جن کو ویٹ الرجی ہے.
یہ گندم کھا سکتے ہیں, ان کا علاج کروا لیں, یہ گندم بھی کھائیں گے, گندم کی بنی ہوئی ساری چیزیں بھی کھائیں گے اور ایک نارمل شخص کی طرح سے زندگی بھی گزاریں گے, مشکل نہیں ہے اس کا کوئی. سر میں آپ سے آگے پھر مل لیتی ہوں لاہور. جی دکھانا پڑے گا, یہ بچے ظاہر بات ہے دیکھنے پڑیں گے, بچے ہوں یا بڑے ہوں جن کو ویٹ الرجی ہے, گندم سے الرجی ہے یا کسی بھی چیز سے الرجی ہے, ان کا حل موجود ہے. اب دیکھیں نا کہ نزلہ زکام فلو یہ بھی جو ہے وہ اینٹی وائرل ڈیزیز ہے اور اس کے لیے بھی اینٹی وائرل کوئی نہیں. اور ہم نزلہ جس طریقہ علاج میں ابھی تک فرنگی طب میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ انگریزی ادویات ہم اس کو کہتے ہیں نا, تو انگریز کو ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہم نے ان سے سنا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ فرنگی کہا جاتا تھا. تو ہم اس کو اس لیے فرنگی طب کہتے ہیں کہ اس میں آج تک وہ فرنگی طب نزلے کا علاج نہیں دے سکی اس دنیا میں لوگوں کو. تو ہم نے اس کے اوپر سارا بجٹ لگایا ہوا ہے, ہم نے اسی کو اپنا پیروکار مانا ہوا ہے, ہم انہی کے صفوں میں بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں اور وہیں پہ سارے لگے ہوئے ہیں. وہاں صرف اور صرف یہ ہے کہ بیماری کو بگاڑتے جاؤ, دوائیاں کھاتے جاؤ اور بیماریوں کی دلدل اور مجموعہ جو ہے وہ اپنے اندر بناتے چلے جاؤ. کسی بھی بیماری کا کوئی علاج نہیں, جس کا پوچھو علاج کوئی نہیں. جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے. مومنین کے لیے فرمایا ہے. اب یہاں تو ہم مسلمان ہو کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, تو مومن کے لیے فرمایا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور نبی کی مانتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ اور نبی کو مانتا ہے. تو یہ فرق ہے. اب ایک طرف تو ہمیں اس آیت کے اوپر ایمان بھی ہے, دوسری طرف کچھ حدیث دے دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی مرض لا علاج پیدا نہیں کیا, ہر بیماری کی شفا نازل فرمائی. ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اس کالے دانے میں یعنی کلونجی میں ماسوائے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا ہے. تو یہ دو باتوں کی جو ڈاکٹر نفی کرتا ہو, جو یہ کہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں, اس کا علاج کوئی نہیں, تو پھر ہم بھی سن کر اٹھ کر آ جاتے ہیں تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے. ورنہ میں اگر آپ کی جگہ پہ ہوں اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے تو پھر میں تو جو ہو سکے پھر میں اس کے ساتھ کروں گا کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, یہاں کوئی توہین رسالت نہیں لگتی, یہاں کوئی توہین اللہ نہیں لگتی, یہاں کوئی توہین قرآن نہیں لگ رہی, سمجھ سے باہر ہے. اور ہم بھی سن کر اس پہ نہ صرف اس بات کو بلکہ ہم خود آ کر اگنور کرنے کی بجائے, اس ڈاکٹر کو منہ توڑ جواب دینے کی بجائے ہم خود آ کے معاشرے میں بات کرتے ہیں, ہاں جی وہ ڈاکٹر تو سارے یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج کوئی نہیں, اس کا علاج کوئی نہیں. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ طبیب تو میں ہوں. پھر ہم کن ڈاکٹروں کے پیچھے ہیں؟ مجھے کوئی پوچھتا ہے جی آپ ڈاکٹر ہیں, حکیم ہیں, طبیب ہیں, کیا ہیں, تو میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں, میں کیا جواب دوں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا طبیب تو میں ہوں. سو ہمیں سسٹمیٹیکلی سسٹم کی طرف آنا ہے, ہمیں اس طریقہ علاج کو اڈاپٹ کرنا ہے جو اللہ کا نظام صحت ہے اور اللہ نے قرآن کے اندر ایمبریالوجی ساری دی ہوئی ہے. اور اسی طرح سے سارا قرآن کے اندر غذائی اصول, زندگی کرنے کا طریقہ, سسٹم اور وے آف لائف دیا ہے. اگر ہم اس کو اختیار کر رہے ہوتے تو بیماریاں نہ ہوتی, یہ ہمیں بڑے بڑے اسپتال نہ بنانے پڑتے. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اس حوالے سے کیا ڈائٹ ہونی چاہیے پیشنٹ کی, کس طرح کی خوراک انہیں دینی چاہیے, اور اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے گا کہ کس طریقے سے دینی چاہیے, کہ خوراک کی ایک ترتیب کیا ہونی چاہیے. ان کی جو بیماریاں, یہ بیماری جو ہے یہ کافی ڈینجرس ان کو ڈیتھ کی طرف لے جاتی ہے, تو خوراک سے جیسا کہ آپ ہر پروگرام میں ہمیں بتاتے ہیں کہ 50% علاج تو خوراک سے ہو جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا پیشنٹ کو خوراک دینی چاہیے, کس طریقے سے دینی چاہیے, اس حوالے سے پلیز گائیڈ کیجیے. جی یہ جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں, جو مائنر تھیلیسیمیا ہے یا میجر تھیلیسیمیا ہے, ان بچوں کا 50% علاج ان کی خوراک سے ہے. اور وہ خوراک ہم یہ آپ کو غذائی چارٹ جو ہے وہ بتانے لگے ہیں کہ ناشتے میں بادام کا حلوہ, بادام کے حلوے کی ریسپی ہم کئی دفعہ جو ہے وہ مختلف پروگرامز میں آپ کو گائے بائے بتا چکے ہوئے ہیں. ایک آدھ دن میں ہم آپ کو پھر کسی دن اس کی ریسپی جو ہے وہ دوبارہ سے بتا دیں گے. یہ بہت اچھا حلوہ ہے. اس کے بعد سوجی کا حلوہ ہے جس میں بادام زیادہ ڈالے جائیں. اس کے بعد ادرک کا حلوہ بنایا جا سکتا ہے جس طرح ہم دوسرے حلوے بناتے ہیں. اسی طرح سے جو کا دلیا ان کے لیے بہت اچھا ہے, دودھ اور شہد کے ساتھ. مولی والی روٹی بغیر گھی کے ان کے لیے بہت اچھی ہے. اس کے بعد بطخ کا انڈا ان کے لیے بہت اچھا ہے. بادام کی گریاں ان کے لیے بہت اچھی ہیں. گرم دودھ میں شہد ڈال کر ان کے لیے, ان کو نیم گرم پلانا ان کے لیے بہت اچھا ہے.
دیسی گھی گرم دودھ میں ڈال کر ان کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اس کے بعد گاجر کا حلوہ ان کے لیے بہت اچھا ہے, اس میں چاول نہیں ڈال لینے, کچھ لوگ گجریلا بنا لیتے ہیں, وہ چاول بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں, تو خالی گاجر کا حلوہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. پیٹھا کدو جو ہوتا ہے, پیٹھے کا حلوہ جو ہے وہ بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ سیب کا مربع بہت اچھا ہے. سیب کا مربع, سیب یہ نہیں کھا سکتے. اس کے بعد اب ان کے لیے جو قہوہ ہوگا اس میں سونف 1 گرام, سبز الائچی 3 عدد, سنڈ 1 گرام, دوبارہ سن لیجئے گا, سنڈ 1 گرام, سبز الائچی 3 عدد اور سونف 1 گرام. یہ ان کو 1 گلاس پانی میں ڈال کے چولہے پہ رکھ کے اس کو پکائیں گے. جب ہلکی آنچ پہ پکتے ہوئے یہ آدھا گلاس رہ جائے تو اسے نیچے اتار کے پن چھان کے اس میں شہد ڈال کر یہ ان کو صبح دوپہر شام دیں گے. اس کے بعد بکرے کا گوشت ان کے لیے بہت اچھا ہے, دیسی مرغی ان کے لیے بہت اچھی ہے, پرندوں کا گوشت ان کے لیے بہت اچھا ہے جس میں خاص طور پہ تیتر, بٹیر اور مرغابی وغیرہ یا جو دوسرے پرندے ہیں جو حلال پرندے اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھے ہیں. بطخ کا گوشت ان کے لیے بہت اچھا ہے. ٹینڈے, بنڈی توری, مونگی کی دال, مکو پیلک کو کہتے ہیں, مکو یا پیلک کا ساگ ان کے لیے بہت اچھا ہے. گھیا توری بہت اچھی ہے. پیٹھا کدو بہت اچھا ہے. مونگرے ان کے لیے بہت اچھے ہیں. گاجر ان کے لیے بہت اچھی ہے. مولی ہے, کدو ہے, شلجم ہے, چکندر ہے. خرگوش کا گوشت ان کے لیے بہت اچھا ہے. اب اس میں کہیں بھی آلو کا ذکر نہیں ہے, تو اکثر بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جیسے آلو مونگرے بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے آلو بیچ میں سے نکال دیے تھے, مونگرے مریض کو دے دیے تھے, تو آلو اسی کے اندر جب ڈالا تو اثر تو اسی انڈیا میں ہی سارا تھا نا. تو اس لیے ان چیزوں کا بھی بیچ میں خیال رکھنا ہے. اب آ جاتے ہیں ان کے مسالہ جات کی طرف. جو انڈیا میں مسالہ جات ڈالے جائیں گے اس میں کالی مرچ ہے, سرخ مرچ کا استعمال نہیں ہوگا. کالی مرچ, ادرک, دھنیا خشک, دھنیا سبز, اس کے بعد زیرہ سفید, ہلدی, لہسن, نمک ہلکا, دیسی گھی یا زیتون کے تیل میں کھانا بنائیں گے. اب اس میں دیکھ لیں لونگ کا ذکر کوئی نہیں, بڑی الائچی کا ذکر کوئی نہیں, اس میں ٹماٹر کا ذکر کوئی نہیں ہوا, تو ہم یہ انڈیا میں سارا کچھ ہی ڈال دیتے ہیں. تو یہاں ان بچوں کی اس انڈیا کو بناتے ہوئے بھی خیال کرنا ہے. اس کے بعد پھل اور میوہ جات میں مٹھے ہیں, اس کے بعد انگور ہے, امرود ہے, خربوزہ ہے, کیلا ہے, آلو بخارا ہے, گرما ہے, شکر گندی ہے, سفید پھٹ ہے, گنڈیریاں ہیں, موسمی ہے, ناشپاتی ہے, چیکو ہے اور شریفہ ہے. اور اس کے بعد مشروبات کی طرف اگر ہم آئیں تو ان کے لیے گنے کا رس, گاجر کا جوس بہت اچھا ہے. اس کے بعد گرم پانی میں شہد ملا کر ان کو پلانا بہت اچھا ہے. کیلے کا ملک شیک ان کے لیے بہت اچھا ہے. خوبانی کا ملک شیک ان کے لیے بہت اچھا ہے. کدو کا ملک شیک ان کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس کے بعد گائے کا دودھ, بکری کا دودھ یا اونٹنی کا دودھ سب سے زیادہ اچھا ہے ان کے لیے. اور گرم دودھ میں دیسی گھی یا زیتون کا تیل ڈال کر ان کو پلانا جو ہے وہ بہت اچھا ہے. یہ جو تھیلیسیمیا مائنر یا میجر جو بچے ہیں اور جو ان کو بار بار خون لگانا پڑتا ہے, ان سے ان کا پراپر علاج کیا جائے تو ان کی جان بھی چھوٹ سکتی ہے خون لگانے سے, اور اس کے بعد یہ ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو 18-20 سال کی عمر میں جا کر یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, ان کی زندگیاں آگے بڑھائی جا سکتی ہیں اور یہ اپنی اگلی سے اگلی نسل تک اس دنیا میں قائم دائم رہ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت عمدہ طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیا. مجھے امید ہے جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا وہ اس پر ضرور عمل کریں گے اور اس میسج کو مزید لوگوں تک کنوے کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی ٹائم پہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جن کی لائیو کال نہیں مل سکی وہ اسکرین پر پلے ہوا نمبر 0321946230 پر کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر جمیل وہر بھی مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.